الحمد لله رب العالمين مالك الحق المبين الذي عليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر لطفه وبرهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز والمشاركة ولم يلد فيكون مورثا وعالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاور زيادة ولا نقصان جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خير المبشرين والمنذرين سراج السالكين معراج العارفين شفيع المذنبين رحمة للعالمين النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي المطلبي حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا إن شاء الله آقا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على صاحب الزمان ما من سوى الجامعين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھیں آج روز جمعہ تھا اور درود کی بہت اہمیت ہے یوسف حضرت زہرا کا دن ہے ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ان کی سلامتی کے لیے ان کے نور سے قلوب اور روح کو منور کرنے کے لیے دم بدم برہم دم بر گل گلزار رخسار مہدی صلوات ایک ایسی ہی صلوات پڑھیے مجلس کی قبولیت اور صدیقہ عالم کے استقبال کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے بھٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں نجاستوں میں گر جاتے ہیں ذلت اور پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھیے سن 1448 ہجری کے محرم الحرام کی تیسری نشست ہے موضوع شیعت اور عقل مسلسل سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے کہ اللہ سورہ مبارکہ یونس میں فرما رہا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے پھر وہ نجاستوں کا شکار ہو جاتے ہیں گویا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بدتر کو چھوڑ کر بہتر کی طرف بڑھ جایا جائے
नजासत को छोड़कर तहारत की तरफ बढ़ जाया जाए, पस्ती को छोड़कर बुलंदी की तरफ जाया जाए, लापता को छोड़कर लाफता से मोहब्बत की जाए, मफकूदुल वल्दियत को छोड़कर मौलूद काबा से रुजू किया जाए, बेटी से मसले पूछने वाले को छोड़कर सलूनी के मिज़दाक से राब्ता कायम किया जाए। दलील तो यही है, अक्ल का तकाजा तो यही है। मासूम फरमाते हैं, कल गुफ्तगू थी कि सबसे पहले आदम को बनाया, इंसानों से पहले आदम को बनाया, आदम से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, फरिश्तों से पहले 14 को बनाया। मासूम फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को बनाया। सूरह काफ़ी में है। फिर फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को बनाया। फिर फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु मा, अल्लाह ने सबसे पहले पानी को बनाया। 5 चीज़ें हैं जिन्हें सबसे पहले बनाया है। थोड़ी सी बेदार हो जाए। 5 चीज़ों के लिए कह रहा है कि इन्हें सबसे पहले बनाया। असूल ये है कि कोई एक चीज़ होती है सबसे पहले, फिर जो बाद में बनेगी वो दूसरी ज़रूर होगी, पहली नहीं होगी। मसलन मजलिस में कोई बहन है जो सब, वैसे आज मैं आई थी सबसे पहले, तो पूछिए कि सबसे पहले कौन है। मैं आई थी 6:20-6:25 में। सबसे पहले कौन आया तो मैं कहूँगी मैं। अच्छा, फिर अगर कहूँ सबसे पहले ये आई, सबसे पहले ये आई, सबसे पहले ये आई, कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता। जो भी पहले आया है ये कहलाएगा पहले, उसके बाद वाले उसके बाद दूसरा होगा, पहला नहीं। अल्लाह के नबी अगर सिर्फ इन 5 में से कोई एक शय कहते ना, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूह, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, समझ में आता था। 5 चीज़ों का नाम लेके कहा, पहले ये बनाया, पहले ये बनाया, पहले ये बनाया, पहले ये बनाया। मसला हो गया ना। आखिर पहले बनाया किसे है? सीधा सा जवाब है, मुश्किल काम है, इंशाल्लाह मुश्किल कुछ आसान करेंगे। मेरी बेटियां बच्चियां बैठी हुई हैं, इनमें से एक मेरे से अभी पूछ ले कि अब आंटी ये बताएं कि सबसे आखिरी नबी कौन है। मैं कहूँ यासीन। जिन्हें शक है वो खामोश रहें, शक वाली आवाहवा ना करें। सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ यासीन। दूसरी बच्ची उठ के पूछे सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ मुजम्मिल। फिर तीसरी पूछे सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ मुदस्सिर। फिर एक पूछे सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ ताहा। फिर पूछे सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ शाफ। फिर एक पूछे सबसे आखिरी नबी कौन है? मैं कहूँ हादी। मेरे जाने के बाद आप जी आप सलाम। आप जी आप सलाम। वाज़े हो गई ना बात? जिनके लिए वाज़े नहीं है मैं वाज़े कर दूं। मेरे जाने के बाद वो मीटिंग होती है, डिस्कस होता है क्या पल्ले पड़ा क्या नहीं पड़ा। उसमें सारी बच्चियां हो आपको तो कहा सबसे आखिरी नबी यासीन है, हमें कहा सबसे आखिरी नबी मुजम्मिल है, सबसे आखिरी नबी मुदस्सिर है। कल को मेरे पास आ जाए पर्ची, आपसे सवाल एक पूछा था, आपने सारे सवालों के मुख्तलिफ जवाब दिए। अब ये क्या समझाऊं कि मानने वाले उसके हैं कि जिससे अगर 100 मरतबा पूछा गया या अली इल्म बेहतर है या दौलत, 100 के 100 सवालों के मुख्तलिफ जवाब दिए। मकसद एक था, लफ्ज मुख्तलिफ थे। मुस्कुरा के कहा तू क़यामत तक पूछता रहे, मैं लफ्ज बदल बदल के, सवाल एक रहेगा जवाब बदला जाएगा।
بالکل اسی طرح میں پلٹ کے کہوں بیٹے میں نے جو جواب دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. سب سے آخری نبی یاسین ہے, سب سے آخری نبی مزمل ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے تو بولیں ورنہ خاموش رہیں بھائی. اس لیے کیونکہ یہ سارے الگ الگ نہیں ہیں. جو مزمل ہے وہی مدثر ہے, جو مدثر ہے وہی طٰہٰ ہے, جو طٰہٰ ہے وہی یاسین. ارے آخری نبی وہ ہے جو الف سے احمد ہے, بے سے بشیر ہے, تے سے تحامی ہے, سے صامت ہے, جیم سے جلال الہی ہے, سے حبیب اللہ ہے, خ سے خاتم النبیین ہے, دال سے دلیل ذوالجلال والاحترام ہے, ر سے رسول دو جہان, سین سے سراج المبین, شین سے شفیع المذنبین, صاد سے صادق, ضاد سے ضامن کل حمل ہے, تو ان سے طاہر و اطہر ہے. آخری وہی ہے جو سوئیں سے ظاہر و اظہر ہے. آخری وہی ہے جو بے سے فاتح عالم ہے, کاف سے کامل ایمان ہے, لام سے لولا کہامی ہے, واو سے ولی اللہ ہے, میم سے مصطفیٰ ہے. یہ سے یاسین کا تاج پہن لینے والا. جی سلامت الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی ذات کے نام مختلف ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا عقل بھی میں ہوں, علم بھی میں ہوں, قلم بھی میں ہوں, روح بھی میں ہوں. ہر خوبی کی اصل کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بنایا, سب سے پہلے بنایا. کب تک کے لیے بنایا؟ جب تک دنیا ہے. نہیں, دنیا نہیں رہے گی. اطلاع بریکنگ نیوز یہ ہے, دنیا نہیں ہوگی, یہ تب بھی ہوں گے. جیسے دنیا بننے سے پہلے بھی تھے, دنیا مٹنے کے بعد بھی رہیں گے. ہم نے کہا نہیں زمانے کے پیٹ میں درد ہوا نہیں. آپ کے امام ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سارا جہان ہے, انہیں تکلیف نہیں ہے. ہمارا امام ہے, نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتے تو گویا ہے ہی نہیں, چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے مولا پہ بحث کریں. جمعہ کہا آپ کا امام ہے تو نظر نہیں آتے, گویا ہے ہی نہیں. جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہوتا. شیطان نظر آتا ہے, فرشتے نظر آتے ہیں, سارے نبی نظر آتے ہیں. جو ابھی بھی نہیں بولے اللہ نظر آتا ہے, تو پھر ہے یا نہیں بتائیے؟ ہے مگر نظر نہیں آتا. تو جیسے اللہ ہو کر بھی نظر نہیں آتا, میرا 12واں امام اس اللہ کی غیبت بنوانے کے لیے غائب نہیں ہے, غیب میں ہے. غائب اسے کہتے ہیں جو ہو ہی نہ, مفقود, معدوم. اب آپ اپنے مقدر کو کوسیے یا ہمارے شیعوں کے مقدر پہ ناز کریں. آپ نے جتنے بنائے وہ سارے تھے, اللہ نے ہمیں جتنے دیے وہ سارے ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب کچھ جو در سے انقلاب ہے, بے شک جو در سے انقلاب ہے, ہمارا وہ اصول ہے, ہمارا وہ اصول ہے. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. جی سلامت ہیں, الحمدللہ ہیں. اچھا اب چھوٹی سی غلطی درمیان میں ہم بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارے 12ویں امام زندہ ہیں کہتے ہیں نا, ہمارے آخری امام زندہ ہیں, بس آخری زندہ ہے, سارے زندہ ہیں. میں یہی جملہ لفظ بدل کے کہہ دیتی ہوں,
ہمارے ہاں مردہ ہے ہی کون جو کہوں کہ کون زندہ ہے؟ ہمارے ہاں مردہ ہے ہی کون؟ اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھے. ہمارے ہاں مردہ ہے ہی کون جنہیں ابھی بھی جملہ سمجھ نہیں آئے؟ ارے 12 تو 12 ہیں. یہاں تو جو 12 کا چاہنے والا بھی مر جائے. مما تعالی حب آل محمد ماتا شہ، جو اپنے محب کو مرنے نہیں دیتے وہ خود کیسے مر جائیں گے؟ ہمارے تو 12 کے 12 زندہ ہو جاوید ہیں. محشر میں ہماری ٹینشن نہ لیں، اپنے اجداد کی فکر کیجئے. کہاں ہے 12 کے 12 زندہ؟ کیسے زندہ؟ قرآن سے دلیل دے دیتی ہوں. دیکھیے پہلے ایک مثال دیتی ہوں، پھر 2 قرآن سے دلیل. کیونکہ حسبنا کتاب اللہ کا پیٹ نہیں نہ بھرتا جب تک آیتیں نہ پیٹ میں ڈالی جائے. مجھے یہ بتائیے نماز کا حکم قرآن میں ہے؟ جو خاموش ہے تسلی سے سوچیں. پکی بات ہے؟ کب تک رہے گا؟ چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا کتنا افسوس ہو رہا ہے کئی کو. نماز کا حکم قرآن میں ہے. کب تک رہے گا؟ قیامت تک. جب تک قرآن ہے ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. نماز کا حکم ہمیشہ رہے گا تو جب تک نماز کی آیت رہے گی، جب تک نماز تو رہے گی. یہ تو نہیں ہوگا آیت ہے نماز ختم. جب تک آیت ہے تب تک نماز بھی ہے. اور جنہوں نے پڑھنی ہے، زمین پہ ایک بندہ باقی نہ رہے، اللہ کہ نماز پڑھو بھئی، کیا کسے رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. نماز کی آیت دلیل ہے. بڑے تسلی، میں بہت مشکل بات کہہ رہی ہوں اور سمجھنا آپ نے. نماز کی آیت جب تک قرآن میں ہے تب تک نماز بھی رہے گی، پڑھنے والے بھی رہیں گے، جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ بھی رہے گا. 3 چیزیں ضروری ہیں نا آیت کے ساتھ. پڑھنے والا بھی ہو، جس کی ہے وہ بھی ہو، جو عبادت ہے وہ بھی ہو. واضح ہو؟ یہ تھی مثال. اب ہے 2 آیت ہے قرآن کی ایک جیسی. ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. جیسے آیا ہے نماز جب تک ہے تب تک نماز بھی رہے گی، پڑھنے والے بھی رہیں گے، قبول کرنے والا بھی. اسی طرح جب تک آیا ہے مودت رہے گی. جن سے محبت کرنی ہے وہ بھی رہیں گے، جنہوں نے محبت کرنی ہے وہ بھی. نہیں ڈرتے موت سے. ہم نے ختم ہونا ہوتا. آج تو خرموں ہیں، پہلے تو 72 تھے. ہمیں ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں کب کے ہو گئے ہوتے. جب ہم یزید کے دربار سے زندہ آ سکتے ہیں، جب ہم حجاج جیسے سے زندہ بچ سکتے ہیں. رکھنے والے نے نام ہمارا جو بھی رکھا، آپ کو پتا ہے جو رکھا ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے جتنے ماریں گے، اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے اپنی ذات کو منسوب کیا ہے عزاداری سے، اور عزاداری بندے کا چلایا نظام ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو عزاداری ہمارے حوالے نہیں ہوتی. ہم عزاداری بچوں کے حوالے نہیں کرتے، ہم بچوں کو عزاداری کے حوالے. آپ جی بڑی فکر ہے زمانے کو، بڑی فکر ہے زمانے کو. ٹینشن بڑی ہے. تحفظ عزاداری اتنے اچھے ہو گئے آپ. آئینہ دیکھیے پہلے. اتنے طاقتور ہیں آپ کہ آپ تحفظ کریں گے وہ بھی عزاداری کا. پہلے اپنا تو تحفظ کر لو. بتی 4 گھنٹے چلی جائے نا
بندہ بندہ نہیں رہتا. ہاں تحفظ کریں گے عزاداری کی. اب قرآن سے مثال دیتی ہوں. اب رہا ہاتھی لے کے کعبے پہ آیا, جناب عبد المطلب گئے, وہ اونٹ چل رہے تھے, وہ اونٹ بھی ساتھ لے گیا. وہ جیسے ہی پہنچے ابرہہ کے سامنے پہنچ گیا, میرے اونٹ چھوڑ. اس نے کہا بڑے اچھے, میں تو سمجھا تھا اپنے اللہ کا گھر چھڑاؤ گے. کہا کس کا گھر, کس کا گھر, کس کا گھر؟ کہا گھر کس کا ہے؟ اونٹ کس کے ہیں؟ کہا اونٹ میرے ہیں, گھر اللہ کا ہے. جو میری شے ہے وہ میرے حوالے کر, میں ان کا ذمہ دار ہوں, میں جانوں اونٹ جانے. گھر اللہ کا ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ جانے اللہ کا گھر جانے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. عزاداری کی فکر نہ کیجئے. عزاداری کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. عزاداری ہے فاطمہ زہرا کی, حسین کی ماں جانے عزاداری جانے. عزاداری کی ہی اصلاح ہو رہی ہے. انجینئرنگ کی اتنی عادت ہو گئی ہے. عزاداری میں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اصلاح ہو, یہ اصلاح ہو. مجھے بڑا خوبصورت جملہ لگتا ہے, خدا غری کے رحمت کرے, علامہ منتظر عباس مہدی صاحب اسلام آباد والے رحلت کر گئے, علم کا پہاڑ تھے خدا کی قسم, زمانہ سمجھتا نہیں ہے. اتنی خوبصورت بات کہتے تھے عزاداری کی اصلاح نہ کرو, عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کرو. عزاداری کی اصلاح نہ کرو, کیونکہ اصلاح اس کی جاتی ہے جس میں کوئی کمی ہو. عزاداری کمی نہیں رکھتی, عزاداری تو عبادتوں کی کمی کو بھی دور کر دیتی ہے. نماز کی کمی کو عزاداری دور کرتی ہے, روزے کے خلل کو عزاداری دور کرتی ہے. اچھا کہا اب جو ہے وہ جب تک رہیں گے عزادار, ایک تو آ گئی کہ جب تک آیا مودت ہے اس وقت تک ایک نہیں سارے اہل بیت رہنے چاہیے. دوسری دلیل ہے آیا درود. جب تک حکم درود ہے تب تک وہ بھی رہیں گے جن پر درود ہے, اور وہ بھی رہیں گے جو درود پڑھ رہے ہیں. ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں, ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں. یہ واحد عبادت ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, بنانے والا بھی کر رہا ہے. مولانا مودودی سے کہیں گئے, بچے نے پوچھ لیا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں. سر جھکا کے کہا کسی کو رزق دے رہا ہے. کہا نا کوئی کنفرم کام بتائیں, قرآن کی آیت سے بتائیں. کہنے لگا کسی کو حیات دے رہا ہے. کہا یہ سارے کام تو فرشتے بھی کر رہے ہیں, وہ خاص کام جو اللہ خود کر رہا ہے. مودودی صاحب نے پلٹ کے کہا تم شیعہ تو نہیں؟ جانتے اچھی طرح ہیں کہ جواب تو جواب, سوال کا ہنر بھی صرف علی والوں ہی کو آتا. اسی کو عقل کہتے ہیں. جواب کیا خاک دیتے. علی کے دشمن سے تو اللہ عقل ایسے چھینتا ہے, میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں, نہ دولت چھینتا ہے, نہ زندگی, نہ شہرت, عقل چھینتا ہے. کیسے عقل چھینتا ہے؟ علی بیٹھے کہہ رہے سلونی سلونی, آسمان کا پوچھ, زمین کا پوچھ, فرشتے کا پوچھ, لوح کا پوچھ, قلم کا پوچھ, توحید کا پوچھ, نبوت کا پوچھ, یوشع کا پوچھ, یوسف کا پوچھ. اور سامنے والا پوچھ رہے میرے سر پہ بال کتنے ہیں, فٹے منہ. اتنی بات نا, اسی لیے تو موضوع یہ رکھا ہے شیعت اور عقل. اب جواب دے رہی ہوں. تک کے سوال ہونا, تک کے سوال. ابھی میں نے مثال دی, بچی پوچھے کہ آخری نبی کون ہے, تک کا سوال ہو, تک کا جواب دینا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے سوال بے تکا ہو. کتنا بے تکا سوال ہے کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں. سوال جیسی عقل کا تھا, علی نے اسی عقل کا جواب دیا. فرمایا میں تو بتا دوں گا کہ کتنے ہیں, یہ بتا تو گنے گا کیسے.
کہاں سے لائے گا زمانہ حیدر کرار جیسا امام. اچھا جب تک درود ہے، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی وآل محمد. درود ہے نزول رحمت، نزول رحمت طلب ہے نا نزول رحمت کی. نماز بغیر درود نہیں ہوتی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، برادران سے پوچھئے، کیونکہ ان کے ہاں جنازوں کی درود اور ہے، قرآن کی اور ہے، نہیں پڑھتے، نماز کی اور ہے، میلادوں کی اور ہے. نماز میں صرف محمد اور آل محمد، میلاد میں وہ بھی تو وہ بھی. ہاں جی، میلاد میں ازواج بھی، یار بھی، سسرال پاک بھی، سارے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ آل والا. پتہ ہے کیوں؟ امام شافعی نے لکھا، اپنی کتابوں سے نہیں پڑھی، امام شافعی جو کہ بڑے امام امام کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں محمد اور آل کے سوا کسی کا نام آئے نماز باطل ہو جائے گی. اور نیچے لکھا اگر درود نہ پڑھا جائے. آنا میرے دانت میں شدید درد ہے، آپ پڑھوا رہی ہیں میرے سے. اگر نماز میں آل کا ذکر نہ آئے تب بھی نماز باطل، اور اگر یاروں کا آ جائے. ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی تو پوری نماز میں ہے، اگر ان کا آئے تو باطل. اور امام شافعی نے کیا خوبصورت، جو لوگ کہتے ہیں شیعہ اتحاد بین المسلمین کی سے اچھی کیا بات کرو، امام شافعی میں کہتی ہوں قربان جاؤں ان کے اس جملے پہ، فرماتے علی میں اور صحابیوں میں یہی فرق کافی نہیں ہے کہ علی کے گھر والوں کا نام نہ آئے تو نماز باطل ہے، اور ان کا آ جائے تو نماز. جی ہیں. اچھا ہمارے ہاں بھی بغیر درود نماز نہیں ہوتی. سجدے میں بھی پڑھے، تشہد میں ختم ہی درود پہ کریں، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں رکوع میں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو بار بار درود کا حکم، بلکہ تسبیح درود بھی پڑھے. درود سے چھٹی کوئی نہیں ملتی. اتنی شدید درود کہا. ایک شخص آئے کہنے لگا میں بیمار ہوں، کہا درود پڑھ. دوسرے نے کہا گناہ زیادہ ہیں، کہا درود پڑھ. ایک نے کہا میرے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوگا، کہا درود پڑھ. ایک نے کہا روزی وسیع نہیں ہے، کہا درود پڑھ. ایک نے کہا یا رسول اللہ اولاد نہیں ہوتی، کہا درود پڑھ. ایک نے کہا چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھے، کہا درود پڑھ. مجھے سمجھ نہیں آتی جب درود میں اتنا اختیار ہے تو جن کے لیے آ رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، عقل کا تقاضا ہے نا. لفظوں میں اتنی طاقت ہے تو جن کی شان میں لفظ آ رہے ہیں ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. یہ جو اتنی شان ہے درود کی، سوچ کر بتائیے گا درود کا نماز میں قرآن میں کتنی بار حکم آیا ہے. پھنس جائیں گے سارے. سورہ احزاب کی صرف ایک آیت، سورہ مبارکہ احزاب کی صرف ایک آیت میں ہے، ان اللہ و ملائکۃ والی، صرف ایک آیت جسے آیت درود کہتے ہیں بس. پھر پورے قرآن میں کہیں حکم درود نہیں ہے. پوری دلیل سے کہہ رہی ہوں، 114 سورہ 6236 آیات پڑھ لیں، صرف ایک جگہ آیا ہے درود ہے. پھر مجھے کہہ لینے دیں کہ جس چیز کا حکم قرآن میں صرف ایک بار آیا اس کے بغیر تو اللہ عبادت قبول کرتا نہیں ہے. اور وہ ولایت حیدر کرار جس کا حکم کم از کم 700 بار آیا ہے، 700 بار، کم از کم 700 بار اللہ نے علی کی ولایت کا تذکرہ کیا. جب درود کے بغیر نماز پوری نہیں ہے، اب جب تک درود ہے تھکی تو نہیں، جب تک درود ہے تب تک وہ رہیں گے جن پر درود ہے. اب فوراً ٹینشن ہوئی، تب تک رہیں گے
سرکار ساری دنیا بے شک مر کھپ جائے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے. قیامت 2026 میں آئے گی، قیامت 2028 میں آئے گی. ہمارے ہاں کوئی شیعہ کبھی قیامت کی ڈیٹ نہیں دیتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے جب بھی آئے گی قیامت بعد میں آئے گی، امامت پہلے. کیونکہ امامت کا آنا ہی تو تمہارے لیے قیامت ہوگا. ہم ظہور کے لیے دل سے دعا نہیں کرتے، معذرت کرتے ہوتے تو آ جاتا ہے. ہم نے کیوں ہمیں ڈرایا ہی اتنا گیا ہے. مولا آئیں گے، تلوار اٹھائیں گے، سر قلم، مولا آ رہے ہیں. مولا ممبر سے نہیں کہہ سکتی، مولا آ رہے ہیں. مولا، مولا کو مولا ہی رہنے دو. دیکھیے ظہور مثل بیست ہوگا. دیکھیے ہم ظہور کی دعا پتہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں ظہور سے ڈرایا بہت ہے. اتنا حسین ہے ظہور امام زمانہ. ہر امام نے ظہور دیکھنے کی دعا کی ہے. اتنا حسین ہے مولا کا ظہور. حسین نہیں تو کیا ہوگا کہ جو کام نظام کائنات چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، یہ سارے کام مولا کے صحابی کرتے نظر آئیں. کوئی صحابی ہوا چلا رہا ہوگا. ارے اگر دشمن زہرا پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، پتھر پکار کے کہے گا مولا یہ یہاں چھپا ہوا. یعنی کتنا مزہ آئے گا. علی کا دشمن چھپے گا درخت کے پیچھے، اور اللہ درخت کو زبان دے گا، اور درخت مولا کو بلا کے کہے گا آئے مارے یہ میرے پیچھے چھپا ہے. گویا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا، زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا. جی مجھے نہیں پتا آج جمعہ کا روز ہے کس کس نے فجر کے بعد دعائے عہد پڑھی ہے. میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گی، مگر جس نے پڑھی ہے اسے لطف زیادہ آئے گا. خدایا ہمیں وہ دن دکھا جب ہم کمر سے کفن باندھے، سیفن مرجدن، ہم کھلی ہوئی تلوار لیے، مجرد تلوار بالکل کھلی ہوئی پرہنہ تلوار لیے، اور ہاتھ میں نیزہ سر بکف. ہم قبر سے اٹھیں گے. کفن ہوگا، کفن بدلنے کے ٹائم نہیں ہوگا. کفن یہ سوچ کے خریدیے یہ وہ لباس ہے جو اس وقت بھی پہننا ہے جب پہلے سے ملنا ہے، اور آخری سے بھی اسی لباس میں ملنا ہے. کمر میں تو کفن بندھا ہوا ہوگا، تلوار کھلی ہوگی. قبر میں تلوار تو رکھی نہیں ہے. ظہور امام پڑھ رہی ہوں. قبر میں تو تلوار رکھی نہیں جاتی، تو یہ تلوار آئی کہاں سے؟ قبر میں تو نہیں نہ رکھی، پھر یہ تلوار کہاں سے آئی؟ تو معصومین نے جو روایات بتائی ہیں، علماء نے نقل کی ہیں، اس میں لکھا کہ جب ظہور ہوگا تو جو مومن مولا کے ظہور کی تیاری میں انتظار کرتے مرے، چاہے پھل کاٹنے کی چھری ہی کیوں نہ خریدی ہو، ادھر مرے گا سو جائے گا، جب محشر میں اٹھے گا تو اس کی تلوار وہاں سے آئے گی. اللہ کی قسم جملہ کھا گئی ہے میرا. تلوار آئے گی آسمان سے، تلوار آئے گی آسمان سے. اس پہ لکھا ہوگا مجاہد کا نام، مائے ولدیت، باپ کے نام کے ساتھ تلوار پہ نام لکھا ہوگا. تلوار کہاں سے آئے گی؟ جنہوں نے منگانی ہے وہ بولے، باقی خاموش رہیں. تلوار آئے گی، تلوار آئے گی. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ جہاں سے قرآن آیا وہیں سے آپ کے میرے لیے تلوار آئے گی. ارے وہیں سے آئے گی جہاں سے ذوالفقار آئی تھی. 1400 سال پہلے ایک آئی تھی، چرچے آج تک ہو رہے ہیں. کیا حال ہوگا جب ہر ایک کے لیے تلوار آئے؟
وہاں سے آئے گی، تو وہاں سے آئے گی. پھر ایک اور ضیافت ایمانی کے لیے جملہ کہہ دوں. تلوار وہاں سے آئے گی جو اس فیکٹری کی بنی ہوئی ہے. دیکھیے کمپنی اگر، ٹریڈ اگر، برانڈ اگر ٹرسٹ وردی ہونا، ہم نے ایک چیز استعمال کی بھی ہے اس فیکٹری کی، بڑی اچھی ہوتی ہے. اب ایک چیز میں دکھاتی ہوں، دوسری آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کے فضائل پڑھیں ہوں آپ کے. بھئی آسمان سے تلوار اس فیکٹری سے بن کر آئے گی جس فیکٹری سے اگر کنکر آ جائیں تو ابرہہ کے ہاتھیوں کا بھوسا بنا دیتے. اب دشمن زہرا سوچ تیرا ہم حال کیا کریں گے. نعرہ حیدری. جہاں سے کنکر آئے تو ہاتھیوں کا بھوسا بنا دے. پھر سوچئے کہ تلوار حال کیا کرے گی. دشمن زہرا کو نکال کے قبروں سے جلایا جائے گا. ہزار بار ایک مومن مارے گا، پھر اٹھائے گا، پھر مارے گا، پھر اٹھائے گا، مارے گا. یہ اٹھانا تو عیسیٰ کا کام نہیں تھا. جو شان نبیوں کی ہے وہی شان میرے مولا کے ساتھیوں کی بن جائے گی. اتنا حسین ہے ظہور. ایک سوچئے تو صحیح، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. شمر آپ کے ہتھے چڑھ جائے، آپ اس کا حال کیا کریں. یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ دن آنا ہے انشاءاللہ. بس کام ایسے کرنے ہیں کہ اگر دفن بھی ہو جائیں تو مولا قبر سے ویسے ہی اٹھائیں جیسے گھر کے کام چھڑوا کے زہرا مجلس میں بلاتی ہے. کتنے کام ہوتے ہیں. صبح جلدی اٹھ جائیں گے، رات کو زیادہ دیر جاگ لیں گے، مجلس میں جانا ہے. آتی نہیں ہے، بلائی جاتی ہے. فہرست فاطمہ میں نام لکھا جاتا ہے. قربان ہو جاؤں، میں جب پڑھتی ہوں یہ دل میں سوچتی ہوں، فہرست فاطمہ میں نام شہزادی لکھواتی ہیں. اب تو بچے املا نہیں کرتے، ڈکٹیشن نہیں کر لیتے. جب لکھوایا جاتا ہے، لکھنے والا بعد میں لکھتا ہے، لکھوانے والا پہلے بولتا ہے. کتنی خوش قسمت ہے عزادار، آپ کا نام حسین کی ماں کے لبوں پہ آیا. آپ صرف یہ سوچ کے رو پڑیں، یہ آپ کی عقیدت ہے. آپ آتی ہیں استقبال کو دروازے پر. مجلس کے بعد ابو بصیر نے دیکھا چوتھے امام دروازے پہ کھڑے ہیں. ایک آنے والے کو جھک کے سلام کر رہے. عرض کیا مولا یہ میرے مہمان ہیں. ارشاد فرمایا تمہارے مہمان نہیں ہیں، جب آئے تھے تو تمہارے مہمان تھے، اب رو کے جا رہے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں. عزاداران سید الشہداء پرسہ دے کے جب عزاخانے سے باہر جایا کرے نا، دعا کرتی ہوئی جایا کریں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتی ہوئی آیا کریں، کیونکہ جب آتی ہیں تو استقبال زینب کرتی ہیں. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. سارا دن تذکرہ سنا اپنے، میں بھی 2 جملے سنا دیتی ہوں. حد سے چھوٹے مسائب پڑھوں گی. آپ جانتی ہیں اس وقت میں لمبے زیادہ دیر کے مسائب نہیں پڑھتی. آج کا دن لاہور والی بی بی کے گھر والوں کے پرسے کا، آپ کی ہائے بتا گئی ہے مجھے، لاہور والوں کا پرسے کا حق زیادہ ہے. علی کی بیٹی بھائیوں کی کربلا چھوڑ کے آپ کی مہمان بنی، بھائیوں کے شہر میں نہیں رہی، علی کی بیٹی گھر چھوڑ کے آپ کی مہمان بنی ہے.
ارے یہ وہ بیٹی ہے کہ جب زینب رخصت ہوئی ہے نا شہزادیاں 28 رجب کو جناب زہرا کی قبر سے، تو مولا حسین کی بہنیں زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ سرہانے کی طرف بیٹھ گئی. مولا عباس کی بہنیں احترام میں شہزادی زہرا کی قبر کی پایتی بیٹھ گئی. توجہ چاہتی ہوں، سرہانے زینب اور ام کلثوم ہیں، پایتی جناب رقیہ اور جناب خدیجہ. جیسے ہی کہا نا جناب زینب نے، اماں ہم جا رہے ہیں، اکبر رہے نہ رہے، اونو محمد رہے نہ رہے، اماں نانا کا دین رہے گا. اماں میں حسین کو روؤں گی، اونو محمد کو نہیں روؤں گی. حسین کی بہن وفا کا وعدہ کرے تو عباس کی ماں جائی خاموش ایسے رہے، سر جھکا کے کہا شہزادی. بی بی نے کہا اونو محمد رہے نہ رہے، میں کہتی ہوں محمد اور ابراہیم رہے نہ رہے، میرا دین نانا کا رہے گا. مگر ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، اونو محمد کی لاش پہ زینب روئیں گی نہیں. ایک آج جملہ پہنچ جائے، اونو محمد کی لاش پہ زینب روئیں گی نہیں، مگر بیٹوں کی لاش کو دیکھ تو لے گی. ہائے عباس کی بہن، اونو محمد کے سامنے شہادتیں ہوئی ہیں، محمد اور ابراہیم مسیب میں دفن ہو جائیں گے. اللہ ان بلند ہوتی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، ماتم کر کے روئیے. لوگ پوچھتے ہیں لاہور بی بی کیسے آ گئی؟ سنیے لاہور کیسے آئی ہے. ارے بی بی جیسے ہی مولا حسین نے حج کو چھوڑا کر احرام بدلے ہیں تو فوراً 3 گھروں کو والی مدینہ نے جلا دیا. پہلا گھر تھا امام حسین کا، دوسرا گھر تھا جناب عباس کا، تیسرا گھر تھا جناب مسلم ابن عقیل کا. لفظ بدل دوں، یعنی پہلا گھر تھا شہزادی رقیہ کا اپنا. اور اگر اپنا گھر جل جائے تو بیٹیاں بھائیوں کے پاس جاتی ہیں. رقیہ کہاں جائے، عباس کا گھر بھی جلا دیا. پھر بیٹیاں باپ کے گھر جاتی ہیں، امام حسین کا گھر بھی جلا دیا. جب واقعہ کربلا پورا ہوا، چوتھے امام آئے. بی بی معصومہ رقیہ کبھی جناب زینب کے گھر ہوتی ہیں. ہائے ہائے کیسے رلی ہیں علی کی بیٹیاں. کسی نبی کے بیٹے ایسے نہیں رولے جیسے علی کی بیٹیاں رول گئی ہیں. کبھی جناب سید سجاد کے چوتھے آقا نے کہا پھوپھی اماں میں گھر بنوا دوں. جنہیں اشارے کے مسائل سمجھ آتے ہیں، جناب میرا باپ کیا کہتی تھی، میں گھر کس کے لیے جاؤں، نہ شوہر رہا نہ بچے رہے. جناب رقیہ نے کہا سجاد گھر میں رہے گا کون، شوہر اور بچے ہی نہیں، میرے تو بھائی بھی نہیں رہے. آخری جملہ، 4 بھائی دیے، 4 بھائی فدیہ کیے عباس جیسے. جناب مسلم ابن عقیل 2 بیٹے مسلم کے ساتھ، 2 بیٹے حملہ اولا میں امام حسین کے ساتھ، 4 یا 6 بیٹے شہید ہوئے. اب آخری جملہ کہہ رہی ہوں، رقیہ کائنات کی وہ واحد بی بی ہے کہ کربلا میں ہر بی بی نے اپنے بیٹے شہید کروائے ہیں. شہزادی رقیہ کی بیٹیاں بھی شہید ہوئی ہیں. جنہیں جملہ سمجھ نہیں آیا دستے دعا اٹھائے مسائل ختم کرو. ارے ایک چھوٹی بیٹی ہے عاتقہ، جیسے ہی دروازہ کوفہ پہ پہنچی کیا دیکھا، باپ کا کٹا سر لٹک رہا ہے، ایک کان میں رسی ڈالی ہے، دوسرے کان سے کٹے سر سے رسی نکالی. دروازہ کوفہ پر کٹے ہوئے ہونٹ ہیں، مسلم کی دونوں آنکھوں میں نیزے گڑے ہیں. جب آپ سے سنا نہیں جا رہا، عاتقہ بنت مسلم دیکھ کے، یہی حق ہے اللہ ان ہاتھوں کی دعاؤں کو رد نہ کرے. آج علی نواسوں کا پرسہ لینے آئے ہیں. بیٹیاں اجڑ گئی دین بچاتے بچاتے علی کی، برداشت کرنا آپ کا کام. جنہیں مسائل سخت لگے معذرت. اور دوسری بیٹی کا سناؤ، شام غریبہ. چوتھے امام فرماتے ہیں بیویاں خیمے سے ویسے ہی نکل کے بکھری جیسے تصویر ٹوٹے تو دانے بکھر جائیں. اب جو یتیموں کو اکٹھا کیا تو جناب زینب نے دیکھا کہ چلتے چلتے شہزادی کسی چیز سے ٹکرائی. اب جو غور سے دیکھا تو کچھ کچلا ہوا گوشت نظر آیا، کچھ کچلا ہوا گوشت نظر آیا. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو غور کیا، رقیہ کی بیٹی، مسلم کی نور نظر، حمیدہ بنت مسلم، رخساروں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، اچھل گئی
مقربین کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، ضرور آمین کہیے۔ ان مجلسوں کے وارث کے ظہور کو سہل اور آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا، سیروں کو رہائی، امتحان دینے والوں کو کامیابی، بچے بچیوں کے بخت اچھے روشن مستقبل، جو بچے روزگار چاہتے ہیں روزگار، جو کامیابی امتحانوں میں چاہتے ہیں کامیابی، بے گھر کو گھر، بے زر کو زر، ضرور آمین کہیے گا۔ منزل زوبالہ پہ تھے حسین جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، منزل زوبالہ پہ بستی تھی زوبالہ، وہاں سے گزر رہے۔ میرے مولا نے پتہ ہے جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مولا نے پکار کے کہا عاتقہ کہاں ہے؟ یہ بچی جناب سکینہ کی ہم عمر تھی۔ بھانجی آئی، مولا نے گود میں بٹھایا، چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنائی، بھانجی کا ماتھا چوما، سر پہ جو ہاتھ رکھا نا، اب اتنی عربی سب کو آتی ہوگی۔ عاتقہ نے ماموں کو دیکھ کے کہا یا امی حل انا یتیم؟ عرب میں دستور تھا، مولا نے پیار ایسے کیا جیسے کوئی یتیم کو پیار کرے۔ پکار کے کہتی ہے حل انا یتیم، کیونکہ یتیموں کے سر پہ زیادہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں۔ عرب کا دستور تھا یتیموں کو بندے پہناتے ہیں۔ مجھے یقین ہے مولا آئے ہوں گے بہن کو تسلی دینے کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے، دست ادب جوڑ کے، مولا گستاخی نہیں ہے، پاس ادب سے سر جھکا کے عرض کرنا چاہوں گی میری جان قربان حسین آپ پر، بھانجی کو پیار بھی کر لیں، ماتھا بھی چوم لے، بالیاں بھی پہنا دیں، مگر آقا ذرا غور سے دیکھیں سکینہ تو پاس نہیں ہے۔ ہائے حسین کے یتیموں کا مستقبل، ہائے قسمت حسین کے یتیموں کی۔ جلاد کو کہا حارث کو ویسے ہی مار جیسے اس نے محمد اور ابراہیم کو مارا۔ جب دریا کے کنارے پہنچا ہے نا حارث، اسے زمین پہ خون کی کچھ لکیریں نظر آئیں تھیں۔ جلاد نے کہا یہ لکیریں کیسی ہیں؟ کہا مجھے قتل کر دے، یہ نہ پوچھ یہ لکیریں کیسی ہیں۔ کیوں؟ کہا جب میں نے محمد اور ابراہیم کے گلے کاٹے ہیں نا، سروں کو تو میں نے علیحدہ رکھ دیا تھا انعام کے لیے، میں نے کٹی ہوئی گردنوں والی میتیں، ایک 5 سال کا ایک 7 سال کا، میں نے زمین پہ چھوڑی تاکہ میتیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کٹی ہوئی گردنوں کی لاشوں نے یہاں ایڑیاں رگڑی تھی، یہ ان کے ایڑیاں رگڑنے کے نشان ہیں۔ کتنی دکھیاری بی بی ہماری مہمان بنی ہے، کتنی دکھیاری بی بی ہے علی کی بیٹی۔ خدایا تجھے علی کی بیٹیوں کے اجڑنے کا واسطہ ہمیں ویسا بنا جیسا وہ ہمیں بنا دیکھنا چاہتی ہیں، اور ان کے لٹے آستانوں کی خدمت و مودت کا رزق ہمیں عطا فرما، ان کے صدقے ہمیں بامراد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔